बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आप यहां आए हैं और आज एक बहुत अच्छा प्रोग्राम हुकूमत की तरफ से जो 219 में इंट्रोड्यूस किया गया था उसको आज एक बड़े अंदाज में मज़ीद रकम देकर उसको आगे ले जाया जा रहा है और ये है पाकिस्तान का कामयाब जवान प्रोग्राम। इसका बुनियादी मकसद ये है कि पाकिस्तान के जो दो बड़े अहम चैलेंज हैं उनसे निपटने के लिए एक माहौल भी बनाया जाए और फंड्स भी दिए जाएं और लोगों को इनकरेज भी किया जाए। तो ये जो हमारे दो बड़े चैलेंज हैं, एक तो ये कि छोटी सन्नतों को और छोटे बिजनेस को कैसे बढ़ाया जाए और दूसरा ये कि अपने जो नौजवान लोग हैं, औरत मर्द, उन सब को आसान अंदाज में पैसे फराहम किए जाएं ताकि वो ये बिजनेसेस कर सकें और अपनी जॉब्स जो हैं खुद भी हासिल कर सकें और दूसरों को भी दे सकें। तो ये जो कामयाब जवान प्रोग्राम है, इस वक्त तक इसके अंदर जो पेशरफ्त हुई है उसमें तकरीबन कोई 2900 के करीब लोगों को इस वक्त तक दिए जा चुके हैं, लोन्स डिसबर्स किए जा चुके हैं और इसमें तकरीबन 2190 लोगों को दिए जा चुके हैं, 1 बिलियन से ज़्यादा, 1 अरब से ज़्यादा, और तकरीबन कोई 7,500 जो लोन हैं वो अप्रूव किए जा चुके हैं और वो दिए जा रहे हैं। और हम ये समझते हैं कि कम से कम 5 अरब आने वाले 2-3 महीने में मज़ीद दिए जाएंगे, जिससे कोई 50,000 के करीब जॉब्स यानी मुलाजमतें क्रिएट होंगी। अब हम चाह रहे हैं कि इसको बहुत बड़े अंदाज में बढ़ाया जाए, तो उसके लिए 2-3 बड़े फैसले किए गए हैं जो मैं आपके सामने पेश करूंगा। पहली चीज़ तो ये है कि ये अभी तक जो चल रहा था प्रोग्राम, उसमें 50 लाख की जो थी लिमिट थी, यानी लोग 50 लाख तक लोन ले सकते थे, लेकिन अब हम इस रकम को 5 गुना बढ़ा रहे हैं और इसको 2.5 करोड़ तक कर रहे हैं। तो एक तो ये चीज़ कि 5 गुना इजाफा किया जा रहा है लोन के अमाउंट में, 50 लाख से बढ़ाकर 2.5 करोड़ तक। दूसरी चीज़ ये कि जो इंटरेस्ट लोग दे रहे थे उसको हम आधा कर रहे हैं, यानी पहले 2 जो टीयर थे उसमें 6% और 8% था, अब हम उसको 3% और 4% कर रहे हैं। तो एक जानिब हम लोन की तादाद को 5 गुना बढ़ा रहे हैं, 50 लाख से 2.5 करोड़, दूसरी जानिब जो उसकी कॉस्ट है, जो मार्कअप का रेट है, उसको आधा कर रहे हैं, 6 से 3 और 8 से 4%। तो ये 2 बहुत बड़े जो हैं फैसले हैं। उसके अलावा जो बैंक्स पहले थीं, 3 बैंक्स थीं जो कि इस प्रोग्राम में शामिल थीं, अब उनकी तादाद बैंक्स की बढ़ाकर 21 की गई है, इसलिए कि हम चाहते हैं कि जितनी जल्दी जितने ज़्यादा पैसे लोगों के हाथ में पहुँचें ताकि जॉब क्रिएशन हो और इकॉनमी जो है उसमें मज़ीद तेज़ रफ्तारी से ग्रोथ हो। तो ये तो बड़े जो बुनियादी चेंजेस हैं हम कर रहे हैं इसका स्कोप बढ़ाने के लिए, और इसमें जो इक्विटी की रिक्वायरमेंट है वो भी 10 से 20% तक है, और हम ये चाहेंगे कि लोग आगे बढ़ें और आपको भी ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आप बताएं लोगों को कि वो आके इस फैसिलिटी से फ़ायदा लें। और ये एक वेबसाइट है जिसका नाम kamyabjawan.gov.pk यानी kamyabjawan.gov.pk है। अगर कोई भी पाकिस्तानी सिटीज़न जो कि इस प्रोग्राम से फ़ायदा लेना चाहे वो इस वेबसाइट पे जाएंगे तो उनको वो फॉर्म मिल जाएगा जो वो भर के ये हासिल कर सकेंगे लोन। तो ये हुकूमत का जो इस वक्त नज़रिया है और हुकूमत की जो इकनॉमिक पॉलिसी है, ख़ास तौर से कोरोना वायरस के बाद, वो बुनियादी तौर पे ये है कि मुल्क की मईशत में
بزنسز اور لوگوں کے ہاتھ میں جتنی زیادہ لیکویڈیٹی پہنچائی جا سکے تاکہ وہ اپنی اکنامک ایکٹیویٹی کر سکیں. اور آپ نے دیکھا کہ کرونا وائرس کے دوران کوئی 1.25 ٹریلین یعنی 1.25 کھرب یعنی 1240 ارب روپے کا ایک پیکج دیا گیا، جس کا بنیادی مقصد بھی یہی تھا کہ اسمال بزنسز کے قرضے معاف کیے جائیں، ان کو بہت سستے داموں پہ لون دیے جائیں، اور اس سے بہت فائدہ اٹھایا ہے اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز نے. اور ساتھ ہی ساتھ جو پاکستان کے لوگ ہیں ان کو بھی کیش دی گئی. اور یہ دنیا کی تاریخ میں شاید ایک بہت بڑا واقعہ تھا کہ پاکستان نے بہت شفاف انداز میں چاروں صوبوں، آزاد جموں کشمیر، گلگت بلتستان میں کوئی 1.5 کروڑ لوگوں کو، 1.5 کروڑ خاندانوں کو پیسے دیے، اور اس میں کوئی امتیاز نہیں کیا گیا. ہر علاقے کو دیے گئے، ہر شہر، ہر گاؤں، ہر قصبے کو دیے گئے، اور اس میں کوئی ریکوائرمنٹ نہیں تھی کہ آپ کسی سیاسی پارٹی سے ہوں یا آپ کا تعلق کسی مذہب سے ہو. فقط ایک ریکوائرمنٹ تھی کہ آپ پاکستانی شہری ہوں. اور آئی تھنک ساری دنیا نے دیکھا کہ یہ ایک بہت اچھے انداز میں یہ پروگرام ہوا. اور اس کے ساتھ جو اسمال میڈیم انٹرپرائزز کے بجلی کے بل تھے وہ حکومت نے بھرے. یہ نہیں کہ وہ مؤخر کیے گئے بلکہ حکومت نے بھرے. اسی طرح سے ایکسپورٹ سیکٹر کی جو بزنسز ہیں ان کے لیے بجلی، ان کے لیے گیس، ان کے لیے لون، ان تمام چیزوں میں حکومت اپنی جیب سے شیئر کر رہی ہے ان کی کاسٹ. جو فلسفہ ہے وہ یہ ہے کہ کرونا وائرس کے جو مشکل دن ہیں ان سے بھی ہم نکلیں اور اپنی اکانومی کو آگے لے کے چلیں. اور یہ جو پہلا مہینہ آیا ہے اس نئے سال کا، نئے اکنامک سال کا، جولائی، اس میں کچھ ایسی چیزیں آئی ہیں جس سے ہمیں کانفیڈنس مل رہا ہے. کیونکہ پہلی چیز یہ ہے کہ ایکسپورٹس میں $2 بلین کے قریب ہوئے، جو کہ پچھلے سال جولائی کے مقابلے میں 6% زیادہ ہے. اسی طرح سے جو ریونیو کلیکشن ہوئی وہ 300 ارب کے قریب ہوئی، جو ہماری جو توقع تھی اس سے 23% زیادہ ہے. اسی طرح جو سیمنٹ کی ڈسپیچز ہیں وہ 4.5 ملین ٹن سے زیادہ ہوئیں، یعنی پورے ملک میں سیمنٹ کی جو یوز ہے وہ کوئی 20-22% زیادہ ہوئی پچھلے سال کے مقابلے میں. اسی طرح پیٹرول اور ڈیزل کی جو یوز ہے وہ بھی 6 سے 10% زیادہ ہوئی پچھلے سال کے مقابلے میں. تو ان تمام چیزوں کو اگر ہم پٹ ٹوگیدر کریں تو ایسے لگ رہا ہے کہ اکانومی میں جان پڑ رہی ہے. اسی طرح سے آٹوموبیل کی جو سیل ہوئی ہے اس سال، اس مہینے میں، وہ بھی بہت اچھی، اس میں تیز رفتاری آئی ہے. تو اب جو ہمیں کوشش کرنی ہے کہ یہ جو ٹرینڈ ہے اس کو برقرار رکھا جائے، اور اسی لیے یہ سارے اقدامات کیے جا رہے ہیں، جو کہ بجٹ کے اندر بھی یہی فلسفہ تھا کہ کوئی نئے ٹیکس نہیں لگائے جائیں، جتنی بھی آسانیاں پیدا کی جا سکتی ہیں بزنس کے لیے وہ کی جائیں. ہزاروں جو امپورٹ کے اوپر ڈیوٹیز تھیں را مٹیریل کی ان کو ختم کیا گیا یا کم کیا گیا، اور بنیادی طور پہ بزنس میں آسانیاں پیدا کی گئیں، اور حکومتی جو اخراجات تھے ان کو بہت سختی سے کنٹرول کیا گیا. اور فقط کرونا وائرس کے علاوہ جو بھی اخراجات تھے اس میں کسی میں حکومت کے کسی بھی ادارے کو، کسی بھی منسٹری کو کوئی سپلیمنٹری گرانٹ نہیں دی گئی پورا سال، تاکہ لوگوں کو کانفیڈنس ہو کہ ہم اپنے اخراجات جو ہیں سختی سے چلانے میں انٹرسٹڈ ہیں. ہم طاقتور لوگوں اور طاقتور منسٹریز کو بھی نہیں کرنے میں ہمیں کوئی دقت نہیں. اور اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل کانفیڈنس اور ڈومیسٹک کانفیڈنس بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے. اگر آپ ہماری اسٹاک مارکیٹ کو دیکھیں تو کرونا وائرس سے وقت سے لے کر 47% اس میں اضافہ ہوا. اور بلومبرگ نے پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ جو جولائی میں اس کی پرفارمنس تھی
اس کو پوری دنیا میں دوسرے نمبر پر تیز رفتار گروتھ ہوئی ہے ہماری اسٹاک مارکیٹ میں۔ اس کا مطلب ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو ملک کی جو کمپنیز ہیں ان کی قیمت آگے جا کر بڑھنے جا رہی ہے اور وہ یہاں پر اپنے سٹیکس جو ہیں بڑھا رہے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ آپ نے دیکھا کہ موڈیز جو دنیا کی ایک بہت بڑی ریٹنگ ایجنسی ہے، جو بظاہر لگ رہا تھا کہ پاکستان کو ڈاؤن گریڈ کرنے جا رہی ہے، لیکن انہوں نے دراصل پاکستان کی اکانومی کو اسٹیبل ریٹنگ یعنی مستحکم اکانومی قرار دیا ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں، اور جو کامیاب جوان پروگرام ہے اس کے لیے یہ پرائم منسٹر صاحب کا ویژن ہے۔ وہ ہمیشہ وہ چیز کرنا چاہتے ہیں جس میں عام پاکستانیوں کو فائدہ ہو، اور پاکستان کے عام شہری جو ہیں وہی اس حکومت کی ہر پالیسی کا محور ہے۔ میں خاص پیغام یہ دینا چاہتا ہوں کہ کل سے کامیاب جوان .gov.pk پہ اپلیکیشنز آ جائیں گی۔ آپ لوگ پوری تیاری کر کے آئیں، اور میں ان کو یقین دلاتا ہوں کہ ہر اس نوجوان کو اپنا کاروبار شروع کرنے کے لیے پیسے دیے جائیں گے جس میں ہنر ہے، مہارت ہے، تجربہ ہے۔ یہ آپ سب کو پتہ ہونا چاہیے، یہ عوام کا ٹیکس کا پیسہ ہے، اور ہم ہر سطح پہ اس چیز کو مانیٹر کریں گے کہ کسی بھی سطح پہ اس پیسے کو ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں نہ دیا جائے جن کے پاس نہ ہی تجربہ ہے، نہ ہی وہ کاروبار کرنے کی مہارت رکھتے ہیں۔ کامیاب جوان کا کور ویژن پاکستان میں روزگار پیدا کرنا ہے، اور وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ہمیں ٹارگٹ دی ہے۔ پہلے فیز میں 100 ارب روپے جو رکھے گئے ہیں، میں ایک بار پھر حفیظ شیخ صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ 100 ارب سے بھی زیادہ دے دیں گے، تو 10 لاکھ نوجوان انشاءاللہ تعالی روزگار حاصل کر سکیں گے کامیاب جوان پروگرام سے۔ اس کا ایک سکور کارڈ بنایا گیا ہے، کوئی سیاسی بنیادوں پہ یہ پیسہ تقسیم نہیں کیا جائے گا، میں نوجوانوں کو یقین دلاتا ہوں۔ اس کا ایک ہی میرٹ ہے، آپ کے پاس تجربہ ہونا چاہیے، آپ کے پاس ہنر ہونا چاہیے، آپ کے اندر کام کرنے کی صلاحیت ہونی چاہیے۔ ان نوجوانوں کے لیے جو سٹارٹ اپس کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے ایک خاص کیٹیگری رکھی گئی ہے 1 سے 10 لاکھ روپے کی، جس میں کسی قسم کی کوئی سیکیورٹی نہیں ہے۔ پاکستان کے نوجوان کوئی بھی سٹارٹ اپس کرنا چاہتے ہیں وہ اس کیٹیگری میں لون اپلائی کر سکتے ہیں، اور اس کا کریڈٹ بھی میں وزیر اعظم عمران خان صاحب کو دینا چاہوں گا، ان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔ پاکستان کی 72 سالہ تاریخ میں کوئی نہ ایک وزیر اعظم نہ ایک حکومت آئی جس نے پاکستان کے نوجوانوں پہ اتنا اعتماد کیا، اور 10 لاکھ روپے تک کلین لینڈنگ دینے جا رہے ہیں۔ تو میرا آخر میں یہی پیغام ہے کہ آپ لوگوں نے اس پیسے کو کاروبار کے لیے لینا ہے۔ ماضی میں دیکھا گیا بہت ساری اسکیمیں آتی ہیں اور وہ پیسے کو کسی دوسرے مقصد میں استعمال کر دیتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی کامیاب جوان سے ہمیں پوری امید ہے پاکستان کے لاکھوں نوجوان آپ لوگ دیکھیں گے مستقبل میں کامیاب ہوں گے۔ جی سر، ایک تو یہ بتا دیں کہ جو آپ نے انٹرسٹ ریٹ کم کیے یہ ان کا بھی لاگو ہوگا، جو 7,500 قرضے منظور ہو چکے۔ سیکنڈ یہ بتا دیں، سیکنڈ حفیظ شیخ صاحب آپ نے کہا 1240 ارب روپے کا ریلیف پیکیج جو کورونا کا آپ بتا سکتے ہیں اس میں سے کتنا بچ گیا ہے جو خرچ نہیں ہو چکا؟ کیونکہ آج ECC میں بتایا گیا کہ 450 ارب آپ نہیں خرچ کر چکے، تو وہ IS ریلیف پیکیج کا حصہ رہے گا یا وہ آپ کی ایڈجسٹمنٹ ہوگی؟ جی، I think for the new ones this can apply to دیکھیں نا، جو بھی جن کو بھی لون مل چکے ہیں ان کو بھی یہ جو نئے آسان اور ریٹس ہیں وہ دیے جائیں گے۔ تو یہ خوشخبری بھی آپ آج لے لیں کہ ماضی میں اگر جو انہوں نے لون لیے ہیں جو کہ 8 اور 6% پہ ہیں، ان کو بھی کم کر کے 4 اور 3% کیا جائے گا۔ ایک یہ، دوسرا دیکھیں جو بھی کرونا وائرس کے سلسلے میں جو بھی بجٹڈ اماؤنٹ ہے وہ کرونا وائرس کے ہی ایشوز پہ لگے گا۔ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ اگر ایک چیز جون میں خرچ نہیں ہو سکی تو وہ جولائی میں بس ختم ہو جائے گی۔ نو سر،
جو بھی پیسے ہیں، اور اس میں کوئی کرونا وائرس کے معاملے میں آپ نے دیکھا ہے کہ حکومت نے کوئی کمی نہیں چھوڑی جہاں تک فنڈز اور ان کی بہتر یوٹیلائزیشن کا سوال ہے، کیونکہ دو چیزیں ہیں، کئی بار پاکستان کی تاریخ میں پیسے استعمال کیے گئے ہیں لیکن اس کا فائدہ اتنا نہیں ہوا جتنا ہونا چاہیے، کیونکہ ایک بہت لازمی شرط یہ ہے کہ وہ پیسے اچھے انداز میں بھی استعمال ہوں۔ تو ہماری یہ دونوں ریکوائرمنٹس ہیں، ایک تو یہ کہ ہم اپنا جو ضرورت مند لوگ ہیں یا ضرورت مند بزنسز ہیں ان کو اس موقع پہ لیکوڈیٹی مہیا کریں، ان کے لیے مراعات پیدا کریں، ان کے لیے ٹیکسز کا بوجھ جو ہے اس میں کمی پیدا کریں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ یہ پیسے جو ہیں اس انداز میں لگیں کہ جو ٹارگیٹڈ ہوں۔ اور ہم جو سبسڈیز کا نظام ہے، کیونکہ حکومت بہت کچھ کر رہی ہے لوگوں کے لیے، قیمتیں کم کرنے کے لیے یا ان کو سبسڈی دینے کے لیے، 72% لوگ جو ہیں ان کو بجلی میں سبسڈی حکومت دیتی ہے، 90% لوگ جو گیس استعمال کرتے ہیں اس میں حکومت اس کا بل ادا کرنے میں مدد کرتی ہے، 100% جو ٹیوب ویل لگتے ہیں اس میں بجلی کی جو کاسٹ ہے وہ حکومت شیئر کرتی ہے، اور یوٹیلیٹی سٹورز پر 5 جو کھانے کی اہم چیزیں ہیں، آٹا، شکر، دال، چاول، گھی، اس میں حکومت اپنی جیب سے پیسے دیتی ہے کہ ان کی قیمتیں مارکیٹ سے کم رکھی جائیں۔ فرٹیلائزر جو پیدا کرتی ہیں کمپنیز، ان کو گیس حکومت سستے داموں پہ دیتی ہے تاکہ اس کے ریٹس کم ہوں، اور اسی طرح سے کافی اور چیزیں گنوائی جا سکتی ہیں۔ لیکن اور آپ نے دیکھا ہے کہ سب سے جو اہم ہمارا پروگرام ہے کہ پاکستان کی خاص طور سے خواتین جن ہاؤس ہولڈز، جن گھروں کی ہیڈ ہیں، لیکن اس کے علاوہ جو پاکستان کے کمزور طبقے ہیں ان کو کیش پہنچایا جائے، لیکن اس انداز میں پہنچایا جائے کہ ان تک پہنچے۔ تو اس میں آپ نے دیکھا کہ 45 لاکھ لوگ تھے اس پروگرام میں، لیکن کرونا وائرس کی وجہ سے اس کو 1.5 کروڑ لوگوں تک تقریباً پیسے پہنچ چکے ہیں، اور یہ نمبر جو ہے 1.70 کروڑ تک ہوگا، یعنی اگر ہر خاندان میں 6 لوگ ہیں تو آپ پاکستان کی آدھی آبادی 10 کروڑ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ رہے ہیں، اور ساری دنیا جو ہے، جو فیئر مائنڈڈ لوگ ہیں، اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، اور انشاءاللہ کرونا وائرس کے جو ہیں 2-3 بڑے کمپوننٹ، بڑے حصے تھے۔ ایک یہ کہ جو لوگ ویسے ہی کمزور ہیں، دبے ہوئے ہیں، بھولے ہوئے ہیں، ان تک پہنچا جائے۔ نمبر 2 وہ لوگ کہ جو کرونا وائرس کی وجہ سے متاثر ہوئے، جن کی ملازمتیں ختم ہوئیں یا ان کے جو حالات تھے اس میں دقت آئی، اور اس وجہ سے اس نمبر کو بڑھایا گیا۔ اور تیسرا وہ جو پاکستان کے بزنسز ہیں، خاص طور سے اسمال اینڈ میڈیم، تو حکومت ان کے بجلی کے بل اپنی جیب سے دے رہی ہے، یہ نہیں کہ ان کے بلوں کو مؤخر کیا گیا بلکہ جیب سے دیا گیا۔ جو بھی پاکستان کے چھوٹے کمرشل الیکٹریسٹی کے یوزرز ہیں، جو چھوٹے بزنسز ہیں، تو انشاءاللہ تعالی یہ جو ہے کرونا وائرس سے اللہ چاہے گا تو ہمارا ملک اچھے انداز میں نکل آئے گا، اور دنیا سراہ رہی ہے پاکستان کی اپروچ کو کرونا وائرس کے سے مینیج کرنے کے لیے۔ ہماری تمام وزارتیں، تمام ادارے مل کے کام کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اکانومی کے اوپر جو ہے بھی ایک اچھا، اپنی حیثیت کے مطابق اچھا ایک پروگرام دیا گیا ہے۔ جی سر، یہ بتائیے گا کہ آج کل کافی ذکر ہو رہا ہے سعودی آئل فیسلٹی اور سعودی ریلوے کے جو پروگرام تھے 8.4 یا 8.5، جی تو اس پر کچھ کمی ہو رہی ہے؟ جی دیکھیں، میری کوشش یہ نہیں ہے کہ میں اس وقت ہر اکانومی میں آپ سے یہ پروگرام جو ہے پاکستان کے نوجوانوں کے لیے کیا گیا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کا فوکس وہی رہے، اور یہ عثمان ڈار صاحب کا ایک پروگرام ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ جو چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کے لوگوں کو پتہ پڑے کہ ان کی حکومت ایک بہت
بڑے انداز میں بے روزگاری کے مسئلے سے نپٹنے کے لیے اپنے نوجوانوں کے لیے ایک پروگرام دے رہی ہے. تو میں چاہوں گا کہ آج جس حد تک ممکن ہو ایسے سوالات کریں کہ اس کے جو بارے میں لوگوں تک ہو. آپ کیانی صاحب، آپ ماشاءاللہ بہت بڑے مانے ہوئے جرنلسٹ ہیں اور آپ میرے سے عموماً ملتے بھی رہتے ہیں، تو آئی تھنک یہ جو چیزیں ہیں اکانومی کے بارے میں ان کے اوپر ایک الگ پریس کانفرنس کر سکتے 3-4 دن بعد. تو میں یہ میری گزارش ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ہم نہیں چاہیں گے کہ یہاں پر بیٹھ کر ہم ہر چیز پہ بات کر لیں، اور یہ جو ہمارا ایک بہت بڑا انیشیٹو ہے جو کہ پاکستان کے نوجوانوں کے لیے ہے، ہم اس کو جو ہے دوسری باتوں میں ایک طرح سے دبا دیں. جی کہ آپ نے ان ساری چیزوں پہ ورک کیا، پوری اکانومی کو آپ اس دائرے میں لے آئے. میں اس کی بیسس کے اوپر ایک سوال کر رہا ہوں کہ ان چیزوں کے اوپر جو سعودی عرب فیسلٹی ہے، جی دوسرا آپ نے اسی کامیاب پروگرام کو آج پی سی سی پر شروع کیا، اور اسی پی سی سی کے پروگرام میٹنگ میں 540 بلین کی ان یوٹیلائزڈ اماؤنٹ جو تھی اس کو ایز سپلیمنٹری گرانٹ آپ نے کرنٹ ایئر کے لیے اپروو کیا. تو کیا وہ جو ایریاز ہیں اس میں ایپیٹائٹ کم تھی، کیپیسٹی کم تھی، یا ان کو اس دفعہ ان کی جو کیٹیگریز ہیں وہ بھی شفٹ ہوگی؟ تو میرے دونوں سوال جو کہ آپ نے اکانومی کے اوپر، آپ نے خود ساری چیزوں کے اوپر، آپ نے ایکسپورٹ کے اوپر بات کی، آپ نے ریونیوز پہ بات کی، آپ نے روزگار کے اوپر بات کی، تو میرا سوال بھی اسی طرح میں رہتے ہوئے اتنا ہی رہے گا. جی دیکھیں، جہاں تک یہ سوال آپ کا جو دوسرا حصہ ہے کوشچن کا، وہ تقریباً وہی ہے جو ہمارے صاحب نے پہلے دیا، ٹھیک ہے نا، کہ جی، اور میں کہہ چکا ہوں کہ جو بھی پیسے خرچ اگر کرونا وائرس کے لیے تھے ابھی تک خرچ نہیں ہوئے تو وہ ہوں گے، یعنی اور اگر اس سے مزید زیادہ ضرورت ہوگی کرونا وائرس کے ایشو سے نپٹنے کے لیے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اور فنڈز جو ہیں وہ بھی جنریٹ کیے جائیں گے. جہاں تک یہ سلسلہ ہے کہ کسی ملک کے ساتھ کوئی آئل فیسلٹی ہے یا کوئی فورن اسسٹنس ہے، تو آئی ایم ایف ہو یا ورلڈ بینک ہو یا ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہو، اسلامک ڈیولپمنٹ بینک ہو، ہمارے بائیلیٹرل جو دوست ممالک ہیں ان کے ساتھ ہو، تو یہ ایک آن گوئنگ ڈائلاگ ہے جو چل رہا ہے. اور جس طرح سے کسی بھی سٹیج پہ کوئی ڈیولپمنٹ ہوگی جو کہ حتمی ہوگی تو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. دو چیزیں آپ کلیئر کر دیں. ایک تو کامیاب نوجوان میں ایج لمٹ کیا ہے، کیونکہ تھوڑے سے لوگوں نے کیا ہے تو انہوں نے کہا ابھی 25 سال سے زیادہ ہے، پہلے انہوں نے 40 اناؤنس کی. دوسری چیز یہ کہ آپ نے کیونکہ لمٹ بڑھا دی ہے، کچھ لوگوں کی پراپرٹی بہت زیادہ قیمت کی ہے تو انہوں نے تھوڑا لون اپلائی کیا تھا اور مارکر زیادہ ہونے کی وجہ سے تھوڑا. کیا یہ ممکن ہے کہ وہ اس کو انہینس کر کے زیادہ لون اپلائی کر سکیں؟ اور کیا دوسرے بینک جو آپ نے ملائے ہیں کیا آپ خود ان کی طرف ریفر کریں گے کسی کو اپنے بینک میں جا کے اپلائی کرنا؟ دیکھیں، بہت اچھے سوالات. جی، ایمان پروگرام جو ہے 1 لاکھ سے لے کر 10 لاکھ تک تو ان کے جو گارنٹی نہیں ہوگی، تو اس کے لیے کیا لوگوں کو فارم، جہاں ویب سائٹ بھی نہیں چل رہی، نیٹ موجود نہیں ہے، وہ لوگ کیا ایس ایم ایس کے تھرو، جیسے آپ نے کیش ڈلیور کیا تھا تو لوگوں نے خود رجسٹریشن کروائی تھی، ایک تو ہمیں رجسٹریشن کا اندازہ ہو جائے گا کہ کتنے لوگوں نے رجسٹریشن کیا. دوسرا میرا سوال اسی کے ساتھ 10 لاکھ سے 50 لاکھ کے درمیان جو لوگ اپلائی کریں گے اس میں ایف بی آر کا کیا کردار ہوگا؟ این ٹی این نمبر ریکوائرڈ ہوگا؟ بہت سارے لوگوں نے خود کو ٹیکس میں رجسٹر نہیں کروایا. دیکھیں، یہ جیسے حفیظ شیخ صاحب کہہ رہے تھے، جو ہمارے ینگ انٹرپرینیورز ہیں 1.5 لاکھ جو ہمارا چھوٹا اور درمیانہ کاروباری ینگ انٹرپرینیورز ہیں ان کو پریفرنس دی جائے گی. پچھلی دفعہ بھی 10 لاکھ اپلیکیشنز آئی تھیں. کرونا کے باعث مالی مشکلات کا سامنا ہے، میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں اس دفعہ شاید 10 لاکھ سے زیادہ آئیں گی. لیکن میں ان تمام لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، یہ پیسے انہی ٹاپ کے 1.5 لاکھ لوگوں کو ملیں گے جو سکور کارڈ میٹ کریں گے. ہر کسی کو پیسے نہیں ملیں گے. عوام کا ٹیکس کا پیسہ ہے، وی ول انشور کہ یہ سیف ہینڈ سے جانا چاہیے. دوسرا آپ نے کہا سیکنڈ ایئر کے حوالے سے 10 لاکھ سے 50 لاکھ تک کا، اس میں کسی قسم کی بھی یہ سیکیورٹی دے سکتے ہیں، پہلے میں نہیں ہے. اگر کوئی یہ کیا کہتے ہیں کسی بھی قسم کا جو کام کر رہے ہیں اس کی یہ سیکیورٹی ساتھ رکھ سکتے ہیں.
ایک بھائی جان یہاں سوال کر رہے تھے کہ کہیں لون ڈیفالٹ نہ کر جائے. اگر آپ تاریخ دیکھیں تو جو چھوٹے لونز ہیں وہ بہت کم ڈیفالٹ کرتے ہیں, ہمیشہ بہت بڑے لون ڈیفالٹ کرتے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی ہمارے نوجوان ہنرمند ہیں اور یہ کامیاب ہوں گے. تیسرا آپ ایک سوال کر رہے تھے, پلیز ذرا. ایج جو ہے اس کی آئی ٹی بزنس کے لیے ہم نے اسپیشلی 18 سال سے 21 سال رکھی ہے. باقی تمام بزنسز کے لیے ہر قسم کا جو کاروبار ہے قانونی ہونا چاہیے, لیگل کاروبار ہونا چاہیے, اس کے لیے 21 سال سے لے کے 45 سال کی ایج ہے. تو جو 16 لون اپلائی کیا ان کی پراپرٹی جو فلکس کی قیمت بہت زیادہ ہے. دیکھیں یہ چیزیں وہ اپنے بینکس کے ساتھ بیٹھ کے سیٹل کر لیں گے. آج ایک اور ای سی سی نے بڑی اچھی اپروول دی ہے, لیکن ابھی اس نے کیبنٹ میں جانا ہے. وہ بھی پاکستان کے نوجوانوں کو, آج نوجوانوں کا عالمی دن ہے, میں حفیظ شیخ صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. ان کی ذاتی ایفرٹ سے اب تک جن نوجوانوں کو بھی لون ملا تھا ان کی پرنسپل اماؤنٹ اگلے 1 سال کے لیے ای سی سی نے ڈیفر کر دی ہے, جیسے ہم نے کرونا میں دوسرے لوگوں کو ریلیف دیا ہے. اب یہ کیبنٹ میں جائے گا اور مجھے انشاءاللہ تعالی امید ہے کیبنٹ میں بھی اپروو کر دیں گے. وزیر اعظم دیکھیں آخر میں ایک دفعہ پھر ویب سائٹ kamyabjawan.gov.pk پہ آپ لوگ کل سے جائیں, لون اپلائی کریں, اور وہ نوجوان جن کو پچھلے پروگرام میں ٹیلی فون کال نہیں آئی آج تک وہ اس کا دوبارہ حصہ بن سکتے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی وہ. اور میں ایک کمٹمنٹ بھی کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ یہ 14 اگست کی ویکینڈ کے بعد اس کے نیکسٹ ویک میں ایک فل اکانومی کے اوپر پریس کانفرنس